अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, एक ऐसा एक्ट जो आज से 4 साल पहले मंजूर हो चुका है, आज आखिरकार इस पर वावेला क्यों मच रहा है, और ये है ट्रांसजेंडर एक्ट, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर और पार्लियामान में हलचल नजर आ रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि अगर 7 अक्टूबर यानी 2 दिन बाद तक ट्रांसजेंडर कानून वापस ना लिया गया तो लाहौर में मस्जिद शोहदा से एहतजाजी तहरीक का आगाज करेंगे। और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी इल्जाम लगाया गया है कि ट्रांसजेंडर कानून जो है वो उजलत में पास किया गया है। तो आज हम देख रहे हैं, मर्द को इजाजत है वो औरत बन जाए और औरत को इजाजत है मर्द बन जाए। हमने उस पूरे कानून का जायजा लिया। इस किस्म के कवानीन असेंबली में चोरी छुपे भी पास किए जाते हैं। हमारी जमात ने उस वक्त भी कहा था कि इसको कमेटी में ले जाओ, पास मत करो इसको। अच्छा नाजरीन, ये 2018 का जो एक्ट है ये अदालतों में तब ज़ेरे बहस आया और पार्लियामान में जब जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से अदालत से रजू किया। और ट्रांसजेंडर एक्ट में जिनसी शनाख्त को लेकर सबसे ज्यादा जो है वो इस वक्त बहस हो रही है। एक्ट की शिक 3 में ख्वाजा सराओं को ये इख्तियार दिया गया है कि जब वो 18 साल की उम्र को पहुंचे तो वो अपनी सिन्फ का तयन खुद कर सकते हैं, इसे सरकारी रिकॉर्ड में तब्दील करा सकते हैं। जिस तरह एक्ट में तमाम सरकारी इदारों को पाबंद बनाया गया है कि ख्वाजा सरा जो शनाख्त चाहें वही इनके शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट वगैरह में दर्ज किया जाए। एक्ट में बहैसियत पाकिस्तानी शहरी इनके तमाम बुनियादी हकूक जो हैं वो तस्लीम किए गए हैं। इस एक्ट में ख्वाजा सरा की तारीफ बयान की गई है, जिसके मुताबिक ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहले नंबर पर इंटरसेक्स ख्वाजा सरा हैं, जिसके मुताबिक इनमें मर्द और खवातीन दोनों की जिन्याती खसूसियात शामिल हो या जिनमें पैदाइशी अभाम हो। दूसरे नंबर पर वो हैं जो पैदाइशी तौर पर मर्द पैदा हुए हों लेकिन बाद में जिन्स की तब्दीली के अमल से गुजर चुके हों। तीसरे नंबर पर वो हैं जो पैदाइश के वक्त अपनी जिन्स से खुद को मुख्तलिफ या जो है मुतजाद समझते हैं। एक ऐसा एक्ट जिसने ख्वाजा सराओं जैसे पिसे हुए तबके को तहफ़्फ़ुज़ दिया हो, वो अदालतों और पार्लियामान में आज चैलेंज क्यों हो रहा है, इसी हवाले से हमने दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं और साबिक सेनेटर हैं जनाब फरतुल्लाह बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, जो सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के अहम मेंबर हैं, और साथ ही तशरीफ रखती हैं नायाब अली साहिबा, जो ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, सबसे पहले चूंकि आपने इतराज उठाया और आपकी पार्टी ने इतराज उठाया, वो भी 4 साल बाद, तो इसके अंदर जो मौलाना फजलुर रहमान बात कर रहे हैं, इस तरह की तो कोई बात है नहीं। उसके अंदर तो इनको तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की गई है। आप कहते हैं कि जी इससे हम जिनसी फैलेगी, कैसे फैलेगी, चूंकि उसके अंदर निकाह वगैरह की तो कोई बात नहीं। उसमें शायद इसको जो ना मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि मजहबी पार्टियां जो है वो जानबूझ के कोई ऐसा कर रही हैं। देखिए, इस्लाम में शनाख्त जो दी गई है मर्द और औरत की तरह शनाख्त दी गई है, जिसके ऊपर जो ना वो मर्द की जो ना वो सनफी जो है वो गालिब है तो उसको मर्द की शनाख्त दी गई है, और इसके अलावा अगर किसी के ऊपर जो ना औरत की जो है ना वो उसकी ज़ाहिरी अलामत गालिब हैं तो उसको औरत की शनाख्त दी गई है। और इसमें बहुत सारे मामला, फिर शादी, तलाक, उसके बाद वरासत, इससे रिलेटेड बहुत सारे मामला हैं। अगर कोई हकूक का मसला किसी को शायद किसी के जहन में है कि शायद हम उनके हकूक लेना चाहते हैं तो खुदा न खास्ता ऐसी बात एतराज नहीं है। किस बात पे? एतराज जो है परसेप्शन पे है, यानी आप खुद अपनी जिन्स का तयन करें किसी भी वक्त। ये इसमें जो ना ये इसके लिए जो है ना ये दो तरह के हकूक है, 2 तरह के हकूक है। एक हक जो है ना वो जिन्स का तयन जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से है, जिन्स का तयन अल्लाह पाक ने कर दिया, ठीक है जी। फर्ज करिए कि ज़ाहिरी अलामत जो है ना एक मखसूस तरह की हैं, मर्द की तरह की है या औरत की तरह की, और उसको औरत या मर्द की तरह जो है ना उसमें उस हिस्से में हमने शुमार कर लिया, मर्द के हिस्से में या और अगर फर्ज कर लीजिए कि कहीं इब्हाम है जी, तो वहाँ कोई मेडिकल बोर्ड के लिए वो मुमकिन नहीं है कि क्या उस आप चाहते हैं कि अगर वो चेंज तब्दील करें तो मेडिकल बोर्ड हो? चेंज करने का शायद जो है यहाँ सेक्स तब्दील करने का जो है ना वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, अगर तो फर्ज करें कि मेरे दिल में उसी के ऊपर ही पाबंदी आपको अगर मैं लगनी चाहिए, उसमें मुमानियत है, हाँ, जिन्स को तब्दील करने की मजहब में, फिका में ये मुमानियत है, उस तरह से नहीं कर सकते। मगर अगर फर्ज कर लीजिए कहीं पे इब्हाम है तो इब्हाम को वो क्लैरिफाई कर सकते हैं थ्रू मेडिकल बोर्ड, और यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ सिर्फ मगर तब्दील नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं सिर्फ इब्हाम को क्लियर कर सकते हैं मेडिकल बोर्ड की हेल्प से। बाबर साहब, आपकी जानिब आऊंगा।
دیکھیے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ انہوں نے اچھا کہا کہ بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہے اور یہی سے گفتگو ہو سکتی ہے. بنیادی حقوق یہ بھی ان کے چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بھی مولانا صاحب نے فرمایا, آپ نے جو کلپ دکھائی کہ عورت مرد بن جائے گا, مرد عورت بن جائے گا, یہ بالکل غلط فہمی ہے. اس قانون کے تحت جس شخص کا باطنی احساس ہوگا 18 سال کے بعد, اس باطنی احساس کے مطابق وہ ایم نہیں بنے گا, میل نہیں بنے گا, ایف نہیں بنے گا, وہ ایکس بنے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ وضاحت ہے. یہ جو کامران مرتضی صاحب نے کہا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, ایک شخص پیدا ہوا, بظاہر علامات اس کے لڑکے کے ہیں, 4-5 سال کے بعد اس کے عادات و اطوار لڑکیوں کیسے ہوتے ہیں, اور وہ ایونچولی وہ اپنے آپ کو باطنی احساس کے تحت سمجھتا ہے کہ میں خاتون ہوں. اسی طرح ایک بچی پیدا ہوتی ہے اور اس کا ظاہری جو بایولوجیکل سمپٹمز اس کا نظر آتے ہیں وہ فیمیل کے ہیں, بٹ دین 4-5 سال کے بعد اس پر احساس ہوتا ہے کہ نو, وہ لڑکوں کی طرح وہ کرتی ہے, اور پھر وہ باطنی احساس کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے بنیادی کہ کیا اسلام, میں تو عالم دین نہیں ہوں, کہ کیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا؟ اور یہ فینامنا جو ہے مجھے یہ فینامنا 2019 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ابھی انہوں نے کہا نا کہ یہ ڈاکٹری چیز ہے, نفسیاتی ماہر کے پاس لے جاؤ, ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, یہ پہلے تھا. یہ معاشرے میں ان کو سمجھا جاتا تھا ڈس آرڈر. اب انہوں نے کہا کہ اٹ از ناٹ ڈس آرڈر, اٹ از اے ریئلٹی. اور یہ کیفیت ہے, یہ کیفیت ہے, اور اس کا احساس ہوگا اور اس کا احساس کرنا چاہیے. اس طرح کے پروپیگنڈے سے نقصان ہوا ہے. وہ نقصان یہ ہوا ہے کہ ٹرانسجینڈر کی زندگیوں کو مزید خطرہ ہو. جی, یہ چونکہ نیاب صاحبہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, بات یہ ہے کہ جس طرح بابر صاحب کہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگیوں کو خطرہ ہوا ہے, تو جب سے تنقید بڑھی ہے, تو ہم چونکہ اخبار روز پڑھتے ہیں, تو آپ کو کس قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو تنقید بڑی ہے اس حوالے سے؟ اچھا جی, سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے پروگرام میں بلانے کے لیے. اور آپ نے ابھی مولانا صاحب کا جو کلپ سب سے پہلے سنایا, تو انتہائی معذرت کے ساتھ مولانا نے ایک لفظ کا استعمال کیا کہ جب یہ قانون پاس ہوا تو ہم شاید اجلت کا شکار تھے. تو شاید جب مولانا صاحب نے یہ جو ہے وہ قانون پڑھا ہے تب بھی وہ شاید اجلت کا شکار تھے. انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے ہیں کہ جو ہے وہ مرد عورت یا عورت مرد نہیں بن رہی. اٹ از دا کہ اٹ از دا ریزلٹ آف ڈس انفارمیشن جو کہ جماعت اسلامی کی طرف سے انیشیٹ کیا گیا کہ جو ہے وہ کہیں پہ اس قانون کے اندر ہم جنس پرستی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ موجود ہے. تو ہمارے جو علماء حضرات ہیں جو میجورٹی ہمارے پاکستان کے اندر ہے, ان کو بھی اسی بات کے اوپر ان کو جو ہے وہ مس گائیڈ کر کے خواجہ سرا کمیونٹی کے خلاف احتجاج اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر آپ سے کوئی مذاکرات ان کے نہیں ہوئے؟ آپ سے کوئی انہوں نے بات نہیں کی کہ جی یہ اگر ایکٹ ہے تو کوئی بات چیت ہوئی آپس میں, کوئی تبادلہ خیال ہوا؟ دیکھیں, ہم ہر فورم کے اوپر ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں. جب یہ لا بن رہا تھا 2017 میں, تو تب اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے علماء حضرات ایک طرف ایک لائن میں بیٹھے ہوئے تھے, دوسری لائن میں ہم خواجہ سرا افراد بیٹھے ہوئے تھے, اور وی کنونس دیم. ہم نے اس ٹائم ان کو کنونس کیا, اینڈ اٹس اے پارٹ آف منٹس جو کہ فیڈرل اومبڈس پرسن نے جو منٹس لکھے تھے اس لا کی پوری پروسیڈنگ کے اوپر, اور اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے قبلہ ایاز صاحب نے اس چیز کو اگری کیا تھا کہ ہمیں سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو دیکھیں کہ اس ٹائم ہم ابھی بھی ان کو فورم پہ, ہر فورم پہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں, وی کین کنونس یو. اور صرف ہم اس کو ٹیکنیکلی یا سائنٹیفکلی اس لحاظ سے آپ کو کنونس نہیں کریں گے, ہم آپ کو اسلامی لحاظ سے بھی کنونس کریں گے. تو ذرا آپ نے اپنی پوری ریسرچ کی ہوئی ہے, اور اس طرح لگ رہا ہے ناظرین کے ابہام ضرور ہے, پروپیگنڈا ضرور ہوا ہے, مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں. پوچھیں گے وقفے کے بعد کامران مرتضی صاحب کے ساتھ کہ کوئی ونڈو آف اپرچونٹی ہے, کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے کہ یہ جو ابہام ہے اس کو حل کر لیا جائے, اور یہ جو ایکٹ ہے جو تحفظ دیتا ہے خواجہ سراؤں کو وہ اپنی جگہ رہے. بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کامران مرتضی صاحب, آپ نے فرحت اللہ بابر صاحب کی بات سنی. انہوں نے کہا کہ کہیں بھی اسلام کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی یہ جو ہے اپنی جنس جو ہے تبدیل نہیں کر سکتے. اور انہوں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ
انہوں نے کوٹیشن دی کہ جی اس کے اندر ہم یہ نہیں کرنے جا رہے کہ مرد عورت بننے جا رہی ہے یا عورت مرد بننے جا رہا ہے، ہماری جو ہے ہم ایکس بننے جا رہے ہیں، ایکس یعنی ایکس فیمیل یا ایکس میل. تو ان کی جو بات ہے لگتا ہے آپ لوگوں نے شاید سنی نہیں. میرے پاس مفتی تقی عثمانی صاحب کے اعتراضات بھی ہیں، ان کی روشنی میں ہم نے امینڈمنٹس بنائی ہے. تو اس میں اگر ہمارے ساتھ یہ بیٹھنا چاہیں ہم ان کو دعوت دیں گے. یہ ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں. ہمارا اس بات پہ کوئی یہ نہیں کہ خدا نخواستہ یہ ہمارا کوئی روم ہے مشاورت کے لیے. ہاں کیوں نہیں ہے، کیوں ہمارے ساتھ بیٹھیں. اگر کوئی چیز مسلمان الحمدللہ یہ بھی ہیں، مسلمان الحمدللہ میں بھی ہوں، بابر صاحب بھی ہیں، ہمارے ممکن ہے کہ یہ دونوں مجھ سے اور ہم سے سب سے اچھے مسلمان ہوں، یہ بات ممکن ہے نا جی. تو اس میں مشاورت کی اس میں جگہ خالی ہے، روم موجود ہے. صرف اتنا کر لیں اگر جس چیز کو مذہب منع کرتا ہے اس سے منع ہو جائے. جو حقوق کی بات ہے وہ حقوق ان کو تمام کے تمام ملیں گے. ایک بات ذرا اس بات کا جواب دے دیں، آپ کہتی ہیں نا کہ 4 سال سے یا 4.5 سال سے یہ ایکٹ بن گیا ہے، اس کے بعد کون سا حق جو ان میرے بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو جو ہے وہ کون سا حق جو ہے نا سماج نے دیا؟ پہلے تو ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے. نہیں مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو ان کو جو قانون نے دیا ہوا اور آپ تو قانون دان ہیں وہ بھی ان سے لے لیا جائے. نہ قانون دیکھیے، مدر ڈاکومنٹ نے ان کو وہ حق دیے ہوئے ہیں، کانسٹیٹیوشن نے حق دیے ہوئے ہیں، ایز اے پرسن دیے ہوئے ہیں. خالی اس بات پہ ایک ڈرامہ کرنا، اس کو دوبارہ ریٹریٹ کرنا، اس کو دوبارہ اس نقطے پہ واپس آتے ہیں. مگر چونکہ آپ نے ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کی بات کی کامران صاحب، تو یہ سوال میں بابر صاحب سے کرتی ہوں، چونکہ یہ مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا سینٹ کے اندر، آپ وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں ہم یہ قانون کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس لیے چونکہ پارلیمان کی بالادستی میں کیا آپ یقین نہیں کرتے؟ اور کیا پارلیمان کے اندر کامران مرتضیٰ جیسے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے جو اس کے اوپر قانون سازی کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل درست ہے کہ قانون سازی کا اختیار پارلیمان کا ہے. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنی سفارشات دے دے. وہ قانون سازی نہیں کر سکتی اور نہ پارلیمان کو مجبور کر سکتی ہے کہ تم نے قانون ایسے کرنا ہے. آپ نے دیکھا بچیوں کی شادی کا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی ایک رائے تھی. سندھ گورنمنٹ نے کہا، سندھ اسمبلی نے کہا کہ نہیں، ہم 18 سال کی عمر میں کریں گے. اور کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ اس ادارے نے ایک وقت میں یہ بھی کہا کہ بوڑھے لوگوں کے لیے ہومز نہیں بن سکتے، یہ کلچر اور روایات کے خلاف ہے. انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا 1978 میں کہ پاکستانی جھنڈا جو ہے اس کے اوپر تلوار ہو اور اس کے ساتھ قرآن شریف کا کلمہ لکھا جائے تاکہ نوجوانوں میں جہاد کے جذبات ہوں. یہ ان کا وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک آئینی ادارہ ہے، لیکن انہوں نے ایسی باتیں بھی کی ہیں. میں اس سارے پروسیس کا حصہ تھا اور جو چیئرمین صاحب ہیں وہ تشریف لائے تھے، نہ صرف سینٹ کی کمیٹی میں بلکہ جو ٹاسک فورس ٹرانسجینڈر کے لیے وفاقی محتسب نے بنایا تھا وہاں بھی، دونوں جگہ پر انہوں نے ایڈمٹ کیا. اب ان کی رائے بدل گئی ہے، رائے بدلتی رہتی ہے. یاد صاحب آئے تھے. جی ہاں، اب ان کی رائے شاید بدل گئی. کہ اگر رائے بدل گئی ہے بات کر سکتے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر قرآن کے اندر پروہیبیشن نہیں ہے، انٹرپریٹیشن کی بات ہے. پروہیبیشن نہیں، اگر منع نہیں کیا میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی منع ہے تو بتا دیں. تو اگر بالکل واضح طور پر منع ہے تو کیا ہماری مت ماری گئی ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی قرآن میں لکھنے کے باوجود؟ ان کا جو مسئلہ ہے جی ریئلی جو اعتراض ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا، اور جب آپ تمام حقوق کی بات کرتے ہو تو ان کو تو شادی کا بھی حق ہوگا کیونکہ تو بنیادی حق ہے، اور جب ان کو شادی کا حق دو گے تو ہم جنس پرستی ہوگی نا. دس از اے پوائنٹ. اور یہ سوالات اس وقت بھی اٹھے تھے، لیکن اس قانون میں کہیں شادی کا ذکر نہیں ہے. آپ کا نکاح نامہ، شادی کا ذکر تو کہیں بھی آپ کا نکاح نامہ میل اور فیمیل کا ہے، ایکس کی شادی ہے ہی نہیں سرے سے. تو اس قانون میں تو ذکر تو چھوڑ دیں، ایکس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ کہنا کہ اسے ہم جنس پرستی، ہاں ہم جنس پرستی بدقسمتی سے از اے سیکشول ڈیلنکوینٹ بیہیویئر، اور یہ مردوں میں بھی پایا جاتا ہے، خواتین میں بھی ہوگا اور ٹرانس میں بھی ہوگا. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس 377 PPC کا جامع قانون موجود ہے. اس لیے اس بنیاد پر کہ جی اس سے تو ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا، آپ ان لوگوں کے بنیادی حقوق کو مس پرسپشن کے اوپر مت کریں. لیکن میں ویلکم کرتا ہوں اس بات کو کہ گفتگو جاری کر کے، اور میں کمپلیمنٹ پیش کرتا ہوں مولانا صاحب کو اس لیے
کہ جب اینٹی ریپ قانون ہم پاس کر رہے تھے لائے تھے اور اینٹی آنر کلنگ تو ان کو بڑا اعتراض تھا، لیکن جب میں خود مولانا صاحب کے گھر گیا ان سے بات چیت کی اور انہوں نے پھر اپنے وکلاء کو بھی کہا تو بات چیت سے راستہ نکل آیا اور آج اب امید پاکستان کرتے ہیں میں کہ آپ دو بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ بات چیت ہو سکتا ہے ان کے لیے راستہ اور نکل پھر آئے. راستہ نکل آیا اور آج قانون پاس ہو گیا ہے اینٹی آنر کلنگ. اور بالکل، یہ اور بات ہے کہ قانون پر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو، جس طرح مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ بھائی جب قانون پاس وہ ہے تو ایک ان اور کو کون چیز سے ہے، حقوق وہ ایک اور ملے؟ چیز ہے، مگر کم از کم آپ پہلا قدم تو رکھیں نا. نیاب صاحبہ، اب یہ جو ایکٹ پاس ہوا، کامران صاحب کہتے ہیں کہ جی اس سے آپ لوگوں کو شاید وہ تحفظ نہیں ملا. اگر یہ قانون رول بیک ہو جاتا ہے تو کیا آپ لوگوں کو خدشہ ہے؟ دیکھیں جی، جب یہ قانون پاس ہوا تو یہ تو کہنا بالکل غلط ہے کہ ہمیں تحفظ نہیں ملا. ہمیں بالکل تحفظ ملا ہے، ہمیں ہمارا رائٹ ٹو آئیڈینٹی ملا ہے، ہمیں جابس میں کوٹے کے اوپر بات ہونی شروع ہوئی ہے. ایون کے رولز کے اندر لکھا گیا ہے کہ ہر گورنمنٹ کے ادارے نے خواجہ سراؤں کو بھرتی اور کرنا ہے. ریاست نے ایکسپٹ کیا ایگزیکٹلی. اور میں جو آج کا اسلام آباد پولیس کا ٹرانسجینڈر پروٹیکشن یونٹ ہے، میں اس کی انچارج کے طور پر کام بھی کر رہی ہوں. تو دس از واٹ یو نو کہ دس از امپاورمنٹ کہ ٹرانسجینڈر کے اوپر کام ہونا شروع ہوا ہے. تو دے آر سیئنگ کہ جی دیکھیں کانسٹیٹیوشن آلریڈی رائٹ دیتا ہے تو یہ قانون جو ہے وہ اب اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا وی ڈونٹ نیڈ دس کائنڈ آف لاز. اب دیکھیں قرآن کے اندر نہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یتیموں کا مال نہیں کھانا. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے سب کا کھا جانا ہے. تو یو نو دیر از اے پریسیڈنٹ سیٹ کہ آپ نے کسی کا مال نہیں کھانا، بٹ یتیم آر مور ونریبل. سو یو نو دس از دا رول کہ جو ونریبل پاپولیشن ہوتی ہیں دے نیڈ اسپیشل legislation and this is the special legislation that protect our affirmative action اور ہمیں دنیا بالکل بھر میں رائٹ ہوتا دیتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. بالکل. تو اچھا سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسا ایونیو ہے ابھی اویلیبل ہے جس کے اندر ٹی وی ٹاک شوز میں تو یہ بات اس کا حل نہیں نکلے گا، مگر کوئی ایسا ایونیو ہے جہاں پہ مل بیٹھ کے ان کی بھی بات چیت سنی جائے؟ بابر صاحب جو ان ایشوز کے پر کام کرتے رہے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں. بہت بڑا میری بجائے بہت بڑا نام ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، غیر سیاسی عالم ہے نا، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کو مطمئن کر لیں. ہم سارے مطمئن ہیں، اور اگر وہ ان کو مطمئن کر لیتے ہیں تو پھر ان کو آپ کے ساتھ کوئی براہ راست کوئی بات چیت کوئی فورم آپ کے ساتھ میں یہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، مفتی تقی مولانا صاحب خود ان کے ساتھ انوالو رہے ہیں، ان سے اپنا بات کرتے رہے، اور اس کے بعد جتنا بھی وہ کچھ ہوا ہے وہ تقی صاحب کی ہدایت کے مطابق ہوا ہے. وہ ان کا جو ہے وہ کلیئر جو سٹانس یہ ہے کہ اس طرح سے سیکس چینج کرنے کی یا ایکس میں آنے کی بھی پرسپشن کی بنیاد پہ اجازت نہیں ہے. اور کنکلوڈنگ ریمارکس اگر بابر صاحب سے ہم لے لیں، بابر صاحب آپ کوئی اس کے اندر حل دیکھتے ہیں کہ اگر مشاورت سے یہ معاملہ حل ہو جائے تاکہ یہ جو ایکٹ ان کے لیے بڑا ضروری ہے اور ان کے اوپر روز ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر وائلنس ہوتا ہے ہر قسم کا، تو ان کو تحفظ دیتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی غلط فہمی ہے تو آئیے بات کر لیتے ہیں. آپ پارلیمان کے اندر جو کمیٹی میں ڈسکس ہو رہا ہے وہاں آ جائیں، باہر آ کے بات کر لیں. دیکھو یہ تو ڈسکشن کی بات ہے، کسی شخص کے پاس بھی تمام ٹروتھ تو نہیں ہوتا، لیکن میں کنونسڈ ہوں کہ یہ قانون بالکل درست بنا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز غلط فہمی کی بنیاد ضرور ہے. یہ جو ہم جنس پرستی کی یہاں بات ہوئی کہ شادی کا، وہ میں نے اب تو بات کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ جو پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو رہا ہے، اگر اس قانون کو آپ ریورس کر دو جی اور ان تمام ٹرانسجینڈرز کو اسی طرح کھلا چھوڑ دو بالکل بغیر حقوق کے، تو شاید ہم جنس پرستی اور جنسی بیرا آپ اس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے. بالکل بڑھ جائے گی اور بڑھ جائے گی. تو آپ خدا کے لیے اس چینجنسی کو ختم کرنے کے لیے آپ ان کو اون کریں، ان کو گلے لگاؤ، ان کے ساتھ مل بیٹھو، ان کو ان کی حقوق دے دو تاکہ یہ اس طرح گلی کوچوں میں پھر کے یہ ان کا انجام ایسا برا نہ ہو. دس وی او ٹو دیم دا سوسائٹی. میں یہ کہتا ہوں یہ بڑا اہم ایشو جو ہے ہم نے آج اٹھایا ہے. ظاہر ہے ٹاک شوز کے اندر تو ان کا حل نہیں نکلتا، مگر کم از کم راہ ہموار ہو گئی ہے کہ بات چیت اگر ہو جائے اور فرحت اللہ بابر جیسے لوگ، نیاب صاحبہ جیسے لوگ جو ان ایشوز کے اوپر کام کرتے رہے ہیں،
اگر آپ جیسے قانون دان مل بیٹھ کے ان مسائل کا حل ڈھونڈ لیں بجائے کہ ہم تصادم کی طرف جائیں تو شاید اور اس طرف جائیں کہ جی مظاہرے ہوں تو شاید ان کے لیے بھی ان کے حقوق نکل آئیں اور بہتری ہو جائے. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد معیشت کے اوپر بات کرنی ہوگی چونکہ اب جو نئی رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سست روی کا شکار ہوگی, اور ہم پوچھیں گے کامرس منسٹر نوید قمر صاحب سے کہ ٹریڈ کے ذریعے کیا اس کے اندر تیزی لائی جا سکتی ہے. وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. لیکس کا موسم ہے, کبھی نون لیگ کی کوئی لیگ سامنے آ جاتی ہے تو کبھی پاکستان تحریک انصاف کی. دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی لیگ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. ہم نے آج دعوت دی ہے وفاقی وزیر کامرس سید نوید قمر کو, جو سیاست کے ساتھ ساتھ معیشت اور تجارت پر بھی بات کریں گے, اور سائفر کا جو معاملہ ہے وہ بھی بلا واسطہ ان کی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے چونکہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں اور وزارت خارجہ کا کنٹرول پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اقوام متحدہ میں ناظرین کانفرنس ہوئی ہے جس کے جو ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوئی ہے, اور اس کی جو رپورٹ جو شائع ہوئی ہے اس کے مطابق اس سال بھی پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سست روی کا شکار رہے گی. اور اس حوالے سے بھی ہم پوچھیں گے, ہمارے ساتھ ہیں نوید قمر صاحب, اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جو معاشی سست روی کا شکار رہے گی پاکستان کی معیشت تو اس حوالے سے ان کا کیا پلان ہے. بہت بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے جی آپ کی چونکہ منسٹری سے اس کا تعلق ہے, یہ جو رپورٹ اقوام متحدہ کی طرف سے آئی ہے انہوں نے کہا کہ جی کووڈ کے بعد پاکستان کی اکانومی نے باؤنس بیک کیا تھا, مگر اب جو نئے اعداد و شمار آئے ہیں اس کے حوالے سے ایسا لگ رہا ہے کہ سست روی کا شکار ہوگی پاکستان کی معیشت. تو آپ چونکہ منسٹر ہیں اس حوالے سے, تو آپ کا کیا حکمت عملی ہوگی, کیسے آپ ریوائیو کر پائیں گے پاکستان کی معیشت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مریض بات یہ ہے کہ پاکستان پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ایک ایڈورسٹی کو فیس کر رہا ہے. ایک تو پاکستان کے معاشی حالات خراب, اس کے ساتھ یوکرین وار اور کموڈٹی پرائسز خاص کر تیل اور کھانے پینے کی اشیاء کی جو آسمان پہ پرائسز چلی گئیں, اس کے ساتھ ساتھ پھر فلڈس آ گئے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سیریس سچویشن ہے. گورنمنٹ کی جو پلان ہے جیسے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے فلڈس کی بات کروں گا کہ ریسکیو ریلیف تو اب سٹیج جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹیپر ڈاؤن کر رہا ہے, لیکن اب بڑا سٹیج آئے گا ریہیبلیٹیشن کا. تو ریہیبلیٹیشن میں اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم اپنی ایگریکلچر کو بوسٹ دینا چاہتے ہیں by providing seed and fertilizer without any initial cost to the farmer, تاکہ وہ فوری طور پہ ہماری جو ڈپینڈنس ہے امپورٹس پہ فوڈ گرین کی, اس کی بجائے ہم کوشش کریں کہ جو ہمارا کاشتکار ہے وہ آؤٹ آف پاکٹ ہو گیا ہے اس کو یہ ہیلپ ادھر مل جائے تاکہ وہ جا کے پروڈکشن شروع کرے اور اس کا نیٹ افیکٹ ہماری اکانومی پہ آئے اور وہاں گروتھ ہو. اسی طرح سے ہم آئل سیڈس میں بھی کر رہے ہیں کہ we intend to provide this seed. یہ تو ہوا ایک سائڈ جو پروڈکشن ہے ایگریکلچر سائڈ پہ. دوسرا جو ظاہر ریکنسٹرکشن کا ایک فیز ہے جس میں پرائمریلی ہاؤسنگ ہے, لوگوں کے گھر جو گر گئے ہیں ظاہر وہ سب ریپلیس ہونے ہیں, اور اس کے لیے جو میتھڈالوجی ہے پرائمریلی وہ کیش ٹرانسفر کے تھرو ہی ہوگی. تو یہ سارا پیسہ پھر سے اکانومی میں واپس آنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ جان مینارڈ کینز انگلینڈ کے تھے فائنانس منسٹر, انہوں نے اس قسم کا ایک میسو پروگرام دیا تھا کہ واپس جنگ کے بعد اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے ہمیں پیسے جو ہیں وہ ڈالنے پڑیں گے اکانومی میں. تو اس طرح سے ہی ہماری یہ جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنا ڈیٹ ریلیف مل جائے کہ ہمارے بجٹ میں ہمیں بریدنگ سپیس ہو تاکہ ہم پیسہ جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن اور پھر ہاؤسنگ کے بعد ریہیبلیٹیشن ہمارے انفراسٹرکچر کا بھی ہے, روڈز بریجز وغیرہ, تاکہ ہم واپس اسی پوزیشن پہ آئے
जहां फ्लड से हम पहले थे। उसके साथ साथ आपने देखा है कि फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है वो जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, वही मेरा अगला सवाल आपसे था, चूंकि आप कॉमर्स मिनिस्टर हैं तो आपने देखा होगा जो कि साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि आपने IMF की इजाजत के बगैर जो है वो पेट्रोलियम के ऊपर टैक्सेस नहीं बढ़ाए और ये रेकलेस है, उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। चूंकि उन्होंने बताया कि मुझे कहा गया था कि आप IMF से पूछें कि क्या हम पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स जो है इस बार छूट दे सकते हैं कि नहीं, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और फिर यूनिलैटरली उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने और ये जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स नहीं लगाया, टैक्स छूट दे दी। उन्होंने कहा कि ये रेकलेस होगा, आपको इंजेक्शन की जरूरत है जैसे कि आप कह रहे हैं। तो क्या आपको ये खदशा है कि अगर आप IMF के कहे बगैर ये कदम उठाएंगे तो अगला जो आपको ट्रांशे है शायद वो ना दे? नहीं, ऐसी नहीं है बात। जाहिर है कि हम एक IMF प्रोग्राम में हैं तो हम उससे जो है ज्यादा डिविएट नहीं कर सकते, जो उस बैंड के अंदर ही हमने चलना होगा। एक सिंगल मंथ की जो एक्शन है उससे नहीं प्रोग्राम खत्म हो जाता। वो तो अगर आप इमरान खान की तरह 4 महीने के लिए फ्रीज कर दें और प्राइसेस बढ़ती हुई प्राइसेस यहाँ गिरा दें तो उस किस्म की चीजें तो बाकायदा एक सर डिफाइंड मोड में होती है ना। लेकिन हम नहीं डिविएट कर रहे, हमारा जो है प्रोग्राम के साथ कंसिस्टेंटली चल रहा है, लेकिन साथ साथ लोगों को भी रिलीफ देना जो है और लोगों को रिलीफ देना जो है वो इस तरह से नहीं कि हम अनफंडेड सब्सिडीज देते रहें, बल्कि उनको इस तरह से करें कि हम मैनेज करें। देखें दो फैक्टर्स होते हैं ऑयल प्राइस के बढ़ने के, एक नेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं और एक हमारा जो है रुपी डॉलर पैरिटी जो है। वो आप देख रहे हैं कि एक फॉलिंग डॉलर वैल्यू जो है हर दिन जो है डॉलर गिर रहा है। उसके वजह से ये जो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस आ रहा है उसमें से कभी कुछ पास ऑन होगा कंज्यूमर को और कुछ जो है वो हम अपने डेफिसिट को कवर करने के लिए यूज करेंगे। तो दिस इज अ कंसिस्टेंट पॉलिसी। अच्छा, और दूसरी तरफ से फैसल ईदी साहब जो फिलहाल बहबूद का काम कर रहे हैं, रिलीफ का काम कर रहे हैं सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर, उन्होंने कहा कि देखिए जी अद्वियात की बहुत अशद जरूरत है, कई जगहों के अंदर पैरासिटामोल मिल ही नहीं रही, दस्तयाब नहीं है, जो अद्वियात हैं उनकी कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आप ट्रेड करें, आप अपने जो इस वक्त बॉर्डर्स हैं उनको खोल दें। जब मेरी और आपका आखिरी इंटरव्यू हुआ था तो आपने कहा इसके ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। फिर जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने भी बात और इशारा इस तरफ किया कि हम ट्रेड हिंदुस्तान के साथ कर सकते हैं। इस वक्त किस आपकी कोई मुज़ाकरात काबीना के अंदर हुए हैं कि हमें ट्रेड के लिए अपने बॉर्डर्स खोलने चाहिए, खासतौर पर अभी जो आफत आई हुई है उसके अंदर लोगों को रिलीफ फराहम करने की? देखिए, इट इज नॉट सिंपल यस नो सिचुएशन ना, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ हमारे जो हालात बतदरीज खराब होते गए उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल एक्शन जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उसका बहुत बड़ा आंसर है। ये जरूर हो सकता है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम दोनों साइड्स को सूट करता हो कि हम ट्रेडिंग रिलेशंस को बेहतर करें, लेकिन हमारे जो बाकी ओवर आर्चिंग इश्यूज हैं जिसमें कश्मीर भी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग और भी डिस्प्यूट्स हैं, उसकी वजह से हम ये नहीं चाहते कि ऑन अगेन ऑफ अगेन किस्म का ये हो कि आप शुरू भी कर दें और फिर आपको कहीं हाफवे रोकना पड़े। तो इतनी कोई ओवरवेलमिंग गुडविल भी नहीं सामने नजर आ रही। हाँ, जो ट्रेड करना चाहते हैं मे बी उनका डिजायर जरूर हो, लेकिन उस एनवायरनमेंट में ये करेंगे जहां सब लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड हो। नवीद कमर साहब, आप कुछ सियासत के बारे में भी बात कर लें, चूंकि हाल ही में इमरान खान साहब ने कहा है कि जी वो कैपिटल की तरफ जो है लॉन्ग मार्च, आजादी मार्च करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी आप आ जाए, हम आपका इस्तकबाल करेंगे टीयर गैस से।
پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے؟ کیا ان کو احتجاج کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی تو احتجاج کیا تھا اور ڈی چوک تک آئے تھے. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ احتجاج ایک جمہوری حق ہے، احتجاج کرنے سے کسی کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن احتجاج کی لمٹس ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی کا احتجاج ہو، MLN کا ہو، کسی کا بھی ہو، اور لمٹس یہی ہیں کہ آپ لائف کو ڈسٹرپٹ نہیں کرتے. تھوڑی بہت انکنوینئنس چلو وہ پبلک ٹالریٹ بھی کر جاتی ہے، لیکن جیسے لاسٹ ٹائم بھی عمران خان صاحب نے یہ دھرنا آ کے دیا تھا ڈی چوک میں، تاکہ چوک کر دیں پورے گورنمنٹ سسٹم کو، پارلیمنٹ کو. نوید قمر صاحب، ایک سوال جو تمام لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ لیکس جو آ رہی ہیں PMLN کی آ رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی آ رہی ہیں، کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے جو لیک نکالنے والا ہے وہ بالکل نیوٹرل ہے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ کتنا نیوٹرل ہے یا نہیں ہے، یا کون نکال رہا ہے. اتفاق کی بات ہے، میں کوئی لمبی چوٹی بات اس پہ اس لیے نہیں کروں گا کہ یو نیور نو کل کس کی لیک آ جائے گی. اچھا، مگر جو اس وقت لیکس کا جو تمام محور ہے یا فوکس ہے وہ فارن آفس ہے. فارن آفس جو ہے وہ ابھی اس وقت آپ کی حکومت نے، آپ کی پارٹی نے سنبھالا ہوا ہے، تو کیوں نہیں فارن آفس جو ہے وہ اس کے اوپر کھل کے کوئی بات کر دیتا کہ جی یہ سائفر آخرکار کیا ہے، اس کے اندر کیا تھا؟ دیکھیں، اس کے لیے تو انکوائری بیٹھ گئی ہے نا، وہ آ جائے گی. آئی تھنک the sooner the better یہ آ جائے گی. جو ٹرانسکرپٹس عمران خان نے خود اپنے ہاتھ سے کریٹ کی یا اعظم خان نے کی، وہ تو ہمارے سامنے بھی پڑھی جا چکی ہے، اور وہ کسی صورت میں بھی ایک ڈپلومیٹک لینگویج نہیں ہے، نہ ہی وہ کہیں سے بھی کسی بھی ایمبیسڈر سے یہ آ سکتی ہے. تو now it's a matter of only clarifying that. لیکن یہ خامخواہ اس میں کنفیوژن کریٹ اس لیے عمران خان کمپنی کر رہے ہیں تاکہ سچ سامنے نہ آئے. اور سچ یہ ہے کہ ایک جھوٹ کے اوپر ایک پوری کہانی بنائی گئی تاکہ عمران کی جو گرتی ہوئی پولیٹیکل ساکھ ہے اس کو بوسٹ ملے. وہ کیونکہ اس میں اینٹی امریکنزم، یہ وہ فوج کے خلاف یہ سب باتیں تھیں، تو ایک پاپولسٹ لائن جو ہے وہ فالو ہو گئی. اب اس نے مزہ چک کے دیکھ لیا ہے، تو اب اس سے وہ پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا. لیکن جھوٹ کب تک چلائیں گے؟ آفٹر آل ایک دن تو سچ سامنے آئے گا نا. بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور جو آج کے اہم موضوع تھے خاص طور پہ تجارت کے حوالے سے آپ نے اس کو بھی ایڈریس کیا. ناظرین، منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.